अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं बेटा। आज चौथा हफ्ता है और चौथे हफ्ते में आज हम उर्दू बी का इस वीक में सारा काम कंप्लीट करेंगे, जिसमें ग्रामर का एक टॉपिक होगा, तफ़हीम करेंगे और तस्वीरी कहानी मुकम्मल करेंगे। दूसरे हफ्ते में हमने पहले जो उर्दू बी का काम मुकम्मल किया, जिसमें हमने दर्ज उन्वानात मुकम्मल किए थे। हम आवाज़, अल्फाज, वीडियो जायज़ा और दास्तान गोई। यकीनन आपके ये तमाम उन्वानात जो हमने सेकंड वीक में ये मुकम्मल किए थे और इसका आपने लेक्चर लिया था, ये मुकम्मल होंगे। आज जो हमने ग्रामर का उन्वान लिया है वो है इलामात का इस्तेमाल। इलामात के इस्तेमाल पढ़ने से यानी इसके क्या तदरीसी मकासद है, आप इससे क्या सीखेंगे। नंबर 1, ज़बान दानी पर अबूर हासिल करने के लिए बच्चों को अलामात औकाफ का इस्तेमाल सिखाना, यानी ज़बान दानी उर्दू ज़बान में कमांड हासिल करने के लिए आपके लिए ये अलामतों के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज के लेक्चर में हम 4 बुनियादी अलामात की वजाहत करेंगे। तमहीदी सरगर्मी में आइए हम कुछ यानी वार्म अप एक्टिविटी करें कि आया आप इन अलामात के बारे में क्या जानते हैं। बेटा, जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीर में जो अलामतें दी गई हैं, ये आप उर्दू या इंग्लिश का काम करते हुए या कुछ भी आप लिखते हैं तो इन अलामात का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इन अलामात का इस्तेमाल करते हैं तो आइए बताइए कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आखिर में कौन सी अलामत लगेगी। यानी एक पहेली है और इस पहेली का जवाब इसी तस्वीर में है। जी हाँ, ये मैंने सुर्ख रंग में लिखा है सवालिया निशान। आपने बिल्कुल ठीक गैस किया कि जब भी किसी से सवाल पूछा जाए तो हमेशा सवालिया निशान की अलामत लगाते हैं। ये आपके यूसुफ उर्दू ग्रामर के सफ़ात हैं, सफ़ा नंबर 28, 29 और 30। इन सवालात में यहाँ पर जो दिए गए मश्क हैं वो अलामात की तारीफ़ के मुताबिक आप उनको सॉल्व करेंगे। सफ़ा नंबर 28 पे अलामात के इस्तेमाल की तारीफ़ यूँ बयान की गई है कि किसी जुमले का मतलब समझने के लिए मुख्तलिफ़ अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन इसी मिसाल से देखिए, आपको पता चल जाएगा। मसलन रोको मत, जाने दो। रोको मत के बाद हमने सकता यानी जिसे कोमा कहते हैं उसकी अलामत लगाई और जाने दो जुमला मुकम्मल होने के बाद हतमा की अलामत लगाई। अब सकता की अलामत लगाने से रोको मत, जिसका मतलब है कि उसको मत रोको, से जाने दो। और अगर इसी जुमले में हम रोको के बाद कोमा लगाते हैं तो ये जुमला ऐसे पढ़ा जाएगा, रोको मत जाने दो। यानी रोको, उसे रोको, उसको जाने ना दें। यानी पहले जुमले में कहा गया कि रोको मत, कि उसको मत रोको, उसको जाने दो। और दूसरे में कहा गया रोको यानी उसे रोक लो, मत जाने दो। तो सिर्फ़ एक अलामत के इस्तेमाल से देखें कि जुमलों की क्या से क्या तरतीब हो जाती है। अब बेटा, ये 4 बुनियादी अलामात हैं जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। पहली है ख़त्मा, जिसे उर्दू में हम फुल स्टॉप, उर्दू में तो ख़त्मा लेकिन इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। दूसरी है सवालिया निशान, जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। फिर है सकता, जिसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं। और फिर है फजाया वक्फे की अलामत है, यानी ठहरने की, जिसमें जोश या किसी जज्बे का इजहार किया जाता है। इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। हतमा क्या है? ये अलामत जुमला ख़त्म करने पर लगाई जाती है। मसलन मैंने किताब पढ़ी, इसके आखिर में सादा जुमला ख़त्मा लगाया। दूसरा सवालिया निशान, ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। मसलन आप कब आएंगे, तो जो भी आप सवाल पूछते हैं उसके आखिर में सवालिया की अलामत लगाते हैं। फिर है सकता, जब जुमले में अल्फाज के दरमियान थोड़ा सा वक्फा करना हो तो सकता की अलामत इस्तेमाल करते हैं।
جیسے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، ان سب کے درمیان میں سکتہ کی علامت لگائی گئی ہے، یعنی زیادہ چیزوں کے بارے میں ہم نے بتانا ہو، لکھنا ہو تو ہم ان کے درمیان میں ہر چیز کا نام لکھنے کے بعد کوما لگاتے ہیں اور پھر باقی چیزوں کا ایک بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھی علامت ہے فجائیہ۔ اس ایسے جملے جس میں کسی جذبے یا جوش کا اظہار کیا جاتا ہے ہم فجائیہ کی علامت لگاتے ہیں۔ مثلاً افسوس، ہم میچ ہار گئے۔ افسوس کے بعد ہم فجائیہ یعنی ایکسکلیمیشن مارک کی علامت لگائیں گے اور آخر میں حتمہ لگائیں گے۔ اسی طرح پیارے بچوں، کسی کو مخاطب کیا تو فجائیہ کی علامت لگائیں گے۔ یہ بیٹا آپ کے مختلف سوالات دیے گئے ہیں جن میں آپ نے علامات کا استعمال کرنا ہے۔ اگر سوالیہ ہے تو سوالیہ نشان لگائیں گے، کسی جوش یا جذبے کا اظہار کیا ہے تو فجائیہ لگائیں گے۔ زیادہ چیزوں جیسے دوسرے جملے میں دیکھیں سوال نمبر 1 میں مجھے گلاب، چنبیلی، موتیا، زیادہ پھولوں کے نام ہیں تو ان کے درمیان میں آپ کوما لگائیں گے یعنی سکتہ لگائیں گے۔ تو اگر سادہ جملہ ہے جس میں سمپل آپ کوئی وجہ بیان کر رہے ہیں تو آپ حتمہ کی علامت لگائیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 میں بھی آپ پیراگراف پڑھیں گے اور ان علامتوں کا استعمال کریں گے۔ سوال نمبر 3 میں بھی بریکٹس میں آپ نے ان علامتوں کو لگانا ہے۔ جیسے پہلا ہے اے خدا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کر، تو اے خدا کے بعد فجائیہ کی علامت کیونکہ ہم نے اللہ کو مخاطب کیا اور آخر میں حتمہ کی علامت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احمد تم اسکول کیوں نہیں گئے، یعنی احمد کو مخاطب کیا گیا ہے پہلے، اس لیے احمد کے بعد فجائیہ کی علامت اور آخر میں حتمہ لگے گی۔ اسی طرح آپ باقی کے جملے بھی مکمل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا عنوان ہے تفہیم، جو کہ آپ کے یوسف اردو گرامر سے لیے گئے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 56 اور 57 پر ہے۔ صفحہ نمبر 56 پر یہ دی گئی آپ تفہیم توجہ سے پڑھیں، جو کہ عقل مند کسان کے بارے میں ہے، اور آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے کسان نے عقل مندی کا اظہار کیا اور اسے بادشاہ سے انعام و اکرام بہت زیادہ اسے ملا اور بادشاہ نے اس کی بہت تعریف کی۔ یہ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے مطابق آپ نے تفہیم میں ان سوالات کے مطابق مختصر جوابات ڈھونڈنے ہیں اور اس یوسف اردو گرامر کتاب پر ہی اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تیسرا ہمارا ٹاپک ہے جو اس ہفتے میں کریں گے وہ ہے تصویری کہانی۔ تصویری کہانی سے کیا مراد ہے؟ تصویری کہانی کا مطلب یہ بتانا ہے کہ آپ تصویر میں کیا دیکھ سکتے ہیں اور تصویر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے ان تمام جو اصول دیے گئے ہیں اس کے مطابق پہلے آپ تصویر میں بتائیے کہ کیا منظر ہے، کیا کیا چیزیں ارد گرد آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ سارا بتائیں، کون سی جگہ ہے، کیا وقت ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ تصویر میں کیا ہو رہا ہے، یعنی مختلف جو کردار، جو کریکٹرز آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر کریکٹر کا آپ نام بھی رکھ سکتے ہیں، مختلف کریکٹرز کے نام رکھیں، کرداروں کے نام رکھیں اور ان کے ناموں کے ساتھ اس تصویر میں ان کی وضاحت کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر تصویر میں کیا کام ہو رہے ہیں، یعنی وہ ہر کردار کون کون سا کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، بچہ ہے تو بچہ کیا کر رہا ہے، اگر کتا ہے یا بطخ ہے تو وہ سب کیا کر رہے ہیں۔ ہر کردار آپ نے تصویر کی مکمل وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ آپ یہ پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور پیراگراف کی بھی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ کہانی لکھیں گے، یعنی اپنے تصویر کو غور سے دیکھنا ہے، پھر کہانی کے بارے میں لکھنا ہے۔ تصویر کے بارے میں یعنی معنی خیز اور مکمل جملے لکھنے ہیں، یعنی جملہ بامعنی ہوں اور جملہ مکمل اور اس کے آخر میں جو علامت لگنی ہے، جیسے آپ نے علامتیں پڑھی، سوال ہے، سوالیہ نشان یا ختمہ جو بھی لگنا ہے۔ اپنا جملہ شروع کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کریں اور صاف ستھری اور خوبصورت لکھائی میں آپ نے یہ کہانی مکمل کرنی ہے۔ یہ آپ تصویر ہے جس کی مدد سے آپ نے وہ کہانی لکھنی ہے، یعنی اس تصویر کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ تو اس میں آپ کو بچے بھی نظر آ رہے ہیں، جانور بھی ہیں، جانور مختلف شرارتیں کر رہے ہیں، ہر کوئی اچھے موڈ میں نظر آ رہا ہے،
ہر کوئی خوش ہے، موسم بہت سہانا ہے، اور جو ہے ہاتھی اپنی شرارتوں میں مگن ہے، بچہ بھی اپنے کتے کے ساتھ اس چڑیا گھر میں آیا ہے، یا جانوروں کے اس جو گھر ہے، یا جو ان کا ٹھکانہ بنائے گا وہاں پہ، جہاں پہ سب جانور مل جل کر رہتے ہیں اور خوش ہیں، اور وہ سب آپس میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور سب ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، جانور بچوں سے بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہانی بہت خوبصورت انداز میں اس تصویر کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد ذہنی آزمائش ہے۔ ظاہر ہے یہ آپ سے سوال ہے کہ سادہ جملوں کے جو بالکل سادہ جملے ہوتے ہیں اس کے اختتام پر کون سی علامت لگتی ہے؟ یہ میں نے آپ سے سوال پوچھا، اس لیے میں نے سوالیہ کی علامت لگائی ہے۔ اب آپ جواب دیں۔ جی، سادہ جملہ کے آخر میں حتما لگتا ہے۔ اچھا بتائیے، تصویری کہانی کے کتنے جزو ہوتے ہیں؟ جی بیٹا، تصویری کہانی کے 3 جزو ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ نے تصویر کا سارا منظر بیان کرنا ہے، دوسرے حصے میں آپ سارے کرداروں کے نام لکھیں اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور تیسرے حصے میں یعنی آپ اینڈنگ اپنی کہانی کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اختتام کیا ہوگا۔ آپ نے ان گھر کا کام جو ہے، جو تاریخ دی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے کام مکمل کرنے ہیں۔ علامات کا استعمال، تفہیم اور تصویری کہانی کی ڈیٹس یہاں مینشن کر دیے ہیں، اس کے مطابق آپ کام کریں گے۔ کام بڑی خوش خطی سے کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔